जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर मौजा मोहम्मद डाहा में। मौजा मोहम्मद डाहा लियाकतपुर का एक ऐसा खित्ता है जिसकी बहुत पुरानी तारीख है और इस खित्ते में एक ऐसा खानदान रहता है जिस खानदान की गिरफ्त और इस खानदान के इक़्तिदार का सूरज 1985 से शुरू हुआ और ताहाल भी गरूब नहीं हुआ। इनको ये एजाज हासिल है कि मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल मुख्तलिफ मौजाजात बनते रहे, टूटते रहे, लेकिन ये वो वाहिद मौजा था जिस पर आज भी इनकी सियासी गिरफ्त इतनी मजबूत है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज भी इनका तोती पूरे लियाकतपुर की सियासत में बोलता है। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे साथ मौजूद हैं रईस मोहम्मद इकबाल साहब जो साबिक एमपी हैं, इस वक्त ये हल्का 255 पीटीआई के उम्मीदवार हैं। इनके ससुर और इनके चाचा रईस मुश्ताक अहमद साहब सियासत का एक अपना ही स्टाइल था, एक अपना ही उनका तरीकाकार था। सादगी, ईमानदारी, रवादारी, इखलाकियात। आज भी लोग जब उनकी कब्र के पास से गुजरते हैं तो वहां से फातिहा किए बगैर नहीं गुजरते। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे, आपको भी इनसे मिलवाएंगे। अब आप उनसे गुफ्तगू करते हैं। रईस साहब क्या हाल है आपका? ठीक है रईस साहब? कैसा सर रईस साहब आप महसूस कर रहे हैं? अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है माशाल्लाह। रईस साहब मैं आपको, हमारे जो सवालात होते हैं वो अमूमन होते लोगों के लिए हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाएं और लोगों की आवाज आप तक पहुंचाएं। उस हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में भी पीटीआई ने आपको रिफ्यूज कर दिया, टिकट नहीं दिया किसी भी बिना पर, क्योंकि उस वक्त वो इलेक्टेबल, जबकि आपकी पीटीआई के साथ बहुत सारी वफाएं हैं, आपने बड़ा टाइम गुजारा है पीटीआई में। आपके साथ उन पीटीआई वालों ने बेवफाई की, आप दोबारा पीटीआई से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसकी क्या वजूहत है? इसकी मेन वजह तो यह है कि मैं पीटीआई का एहतराम करता हूँ। मेरे दिल में पीटीआई की बहुत इज्जत है माशाल्लाह। अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो पीटीआई की लीडरशिप से मुझे गिला नहीं है। सही। यहाँ टिकट चूंकि ऊपर से आते हैं ना, हाँ जी। यहाँ जिन लोगों के पास होते हैं उनके अख्तियार में होता है कि टिकट किन को देना है। किसी भी वजह से मुझे नहीं मालूम अभी तक कि मुझे टिकट उन्होंने क्यों नहीं दिया। बहरहाल मैं इमरान खान की वजह से पीटीआई के साथ हूँ, पीटीआई के साथ रहता हूँ और रहूंगा इंशाल्लाह। जी आपने देखा कि सुना कि ये पीटीआई से अरसा दराज से ये पीटीआई का वर्क कर रहे हैं और काफी टाइम से पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई ने इनके साथ ज्यादती की या मैं कहूंगा बेवफाई की कि इन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद ये आज भी पीटीआई से और इमरान खान से उसी तरह वल्हाना मोहब्बत करते हैं। अच्छा रईस साहब हमें ये बताइएगा कि लोग ये जानना चाहते हैं, सब कुछ अगर आपके इख्तियार में हो, सारा कुछ आप जो चाहें वो हो, आप किसका विंग बनना पसंद करेंगे? मखदूम मुबीन सिंह का या कुतुब सिंह का? कुतुब सिंह का। कुतुब सिंह का। उसकी क्या वजूहत है सर? उसकी वजह यह है कि मुबीन साहब या इनके वाले साहब मखदूम अहमद आलम साहब के साथ रहे हम 1985 से। अच्छा सर। आज तक मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसा काबिल जिक्र अमल नहीं है जो मुझे ये मजबूर करे कि मैं उनके साथ जाऊं या उनका विंग बनूं। अच्छा सर, हर सियासतदान के पास प्लान बी होता है जी। फॉर एग्जांपल आप पीटीआई के लिए कोशिश हैं, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको टिकट दे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि आपको टिकट नहीं मिलता, उस सूरत में आपके पास प्लान बी क्या है? मुझे अपनी वफाओं पे, मेरे अपने अमल पे मुझे यकीन है कि टिकट मुझे जरूर मिलेगा। हर हालत में ये टिकट मुझे मिलेगा, मेरे अलावा इस हल्के से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा सर, आपके बुजुर्ग जो हैं रईस यकूब साहब, रईस यकूब मोहम्मद, उसके अलावा रईस आशिक साहब, रईस खुदाबख्श साहब, और फिर ये ऐसे ही आपके बुजुर्गों से लाइन चलती हुई रईस मुश्ताक अहमद साहब एमपी अब तक आती है। इन लोगों की बड़ी गिरफ्त थी अपने मौजाजात में, अपने हल्के में लोगों के साथ, बड़ा ही इनका जो स्टिल अब तक चल रहा है। आपने इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या आपने सोच रखा है? उनकी जो रीत है, जो प्रीत है, जो आपके बुजुर्गों की चलती आ रही है, उस हवाले से आपने क्या प्लान किया हुआ सर? सही, मेरी गुजारिश यह है कि मैं अपने हल्के की बात करूं, अपनी यूनियन काउंसिल की बात करूं। मुझे यह बात कहना जरूरी है कि जब से पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल का सिस्टम राज हुआ है, हमारी यूनियन काउंसिल मोहम्मद डाहा है और मोहम्मद डाहा यूनियन काउंसिल का चेयरमैन आज तक मैं
میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا بابا، میرے چچا یہ بنتے رہے. ہمارے گھر سے چیئرمین شپ نہیں گئی. اور ایک وقت ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں ہر یونین کونسل کی 19 سیٹیں ہوا کرتی تھیں، 19، اور 19 کی 19 بلا مقابلہ ہوئی تھی. زبردست. میں یہ بھی ضرور کہوں گا، اور اس حوالے سے کہ لوگوں کی ہمارے ساتھ مہربانی اور محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ دوسرے لوگ، ہم سے بڑے لوگ بھی ہیں، وہ بھی بلا مقابلہ ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ بلا مقابلہ کا فرق میں اس طریقے سے ظاہر کروں گا کہ ان کے علاقے میں یہ نامینیشن پیپر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے اثر کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے وڈرا کروا لیتے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری 19 سیٹوں کا ان 19 نامینیشن پیپرز کے ساتھ کے علاوہ کوئی ایک بھی نہیں تھا. ایک نامینیشن بھی ہم نے وڈرا نہیں کروایا. زبردست. 19 ہمارے نامینیشن تھے اور 19 ہی بھی بلا مقابلہ. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موزہ محمد ڈاہا میں 1985 سے لے کر اب تک یہ وہ واحد پرسنالٹی یا یہ وہ واحد گھرانہ ہے جو ناقابل شکست ہے. سٹل آج تک بھی ان کا خلوص، ان کا پیار، ان کی ریت، ان کی پریت جو ان بزرگوں نے انہوں کو دی، یہ انہی پہ آج بھی قائم دائم ہے، اور اسی سلسلے کو، اسی تعلقات کو یہ آج بھی نبھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لیاقت پور کی سیاست ان کے بنا آج بھی ادھوری ہے. اچھا رئیس صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ، میرے خیال میں آپ کی فیملی 3 دفعہ آپ کے پاس اقتدار رہا. 2 دفعہ میرے خیال میں رئیس مشتاق احمد صاحب ایم پی رہے، اس کے بعد آپ 1 دفعہ ایم پی بنے. لوگوں نے بڑی پراپرٹیاں بنائی ہیں، لوگوں نے بڑی جائیدادیں بنائی ہیں، چولستان میں بڑے رقبے انہوں نے اپنے نام کرائے. آپ نے ایسا آج تک کیوں نہیں کیا؟ یہ ایسا ہے کہ ہم اپنے والدین، اپنے بزرگان کی جو روش ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. زبردست. زبردست. اس حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ 3 دفعہ ایم پی شپ آپ کے کہنے کے مطابق رہی ہے ہمارے گھر میں. بالکل. اور آج تک میرے وہ بزرگ رئیس مشتاق صاحب ہوں یا میں ہوں، ہمارے اگینسٹ ایک بھی بدعنوانی یا کرپشن کا الزام سامنے نہیں آیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کبھی ہمارے خاندان کے لیے یہ آئے گا بھی نہیں. اس لیے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم اور بالکل اسی طرح ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں. بالکل زبردست. اور صرف لوگوں نے تو جائیدادیں بنائی نا، ہم نے بھی جائیداد بنائی ہے، اور اس جائیداد کا نام ہے تعلق، محبت، پیار. زبردست. بالکل، یہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہمیں بتا کے گئے ہیں رئیس مشتاق احمد صاحب کی سیاست کے بارے میں، وہ لیاقت پور کی تحصیل کیا ضلع کی سیاست میں واحد وہ پرسنالٹی تھی جو سیاست میں صادق اور امین کہلاتے تھے. ان کی سادگی کے آج بھی لوگ قائل ہیں. اچھا رئیس صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مد مقابل بڑے ہی مضبوط امیدوار ہیں، جیسے کہ مخدوم سید مسعود عالم صاحب اور اس کے علاوہ غضنفر علی لنگھا صاحب. آپ نے کیا سٹریٹجی بنائی ہے ان کو شکست دینے کی؟ یہ مضبوط کا لفظ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ گزشتہ الیکشن 2018 میں مخدوم مسعود عالم صاحب یہاں سے ہار کے گئے ہیں. اور ان کے ہارنے کی وجہ میں اس حوالے سے ضرور کہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے اور جانا چاہیے کہ مخدوم صاحب کے ہار کی وجہ صرف رئیس اقبال ہے. اچھا جی، اور اس لیے میں ان کو مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں سمجھتا. اچھا جی ماشاءاللہ. اچھا سر، یہ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کے حلقے میں کافی سارے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار میں لے آتا ہے، تو ایسے کون کون سے ایشوز ہیں جو پریورٹی کی بنیاد پہ آپ انہیں حل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہمارا علاقہ یا میرا حلقہ جو ہے مسائل سے بھرا ہوا ہے. بالکل. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پنجاب سے ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں، اور یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ حکومتوں کے اقتدار والے لوگوں کے یا مقتدر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نظریں قریب پڑتی ہیں، ان کے پاس ایسی عین کے نہیں ہیں جن کو ہمارا علاقہ نظر آئے، یہاں کی محرومیاں نظر آئیں. اور ان محرومیوں کا حوالہ اگر میں آپ کو عرض کروں تو یہاں سب سے بڑا
مسئلہ پانی کا ہے، پینے کا پانی صحیح نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے یہ ڈرین بنی ہوئی ہے، یہاں سیم تھوڑ کلر رہا ہے، اور یہاں کا پانی یہاں کے لوگوں کی کئی زندگیاں کھا گیا ہے، کئی جوانیاں کھا گیا ہے. یہ علاقہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ملتا ہے. دوسرا اس کے علاوہ سڑکیں جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی اقتدار والے لوگ آئیں اور ان گاڑیوں پہ آئیں جن پہ ہم پھرتے ہیں. وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ آئیں تو ظاہر ہے ان کو پتہ نہیں چلے گا. ہمارے جیسی چھوٹی گاڑیوں میں آ کے پھریں تو انہیں پتہ چلے کہ ہم لوگ کس قدر مشکل میں ہیں. اسی طرح بجلی کی بہت کمی ہے ہمارے علاقے میں، بہت بجلی بالکل نہیں ہے. اور میں اپنے دور میں نے کم از کم 300-350 بستیوں کو بجلی دی تھی، اور مجھے آج تک اس کا صلہ مل رہا ہے. اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. میں اس کے آئندہ بھی انشاءاللہ انہی توقعات کے ساتھ ان کے یہ کام کروں گا، ان کے یہ پرابلمز، ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کروں گا. دوسرا یہ کہ ہم اگر یہاں سے لاہور کی طرف جائیں تو کوئی نہر ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جس میں پانی نہ ہو. اور اگر آپ یہاں قریب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے چند گز کے فاصلے پہ ایک نہر ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ کتنے دنوں سے وہ خشک ہے، سوکھی ہوئی ہے. اور ان دنوں میں بھی اگر پانی ہمیں نہیں ملا تو صاحب کا کب ملے گا؟ ہماری نہریں نان پیرینیل ہیں، ششمائی ہیں، اور اس سیزن میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ششمائی کی بجائے اگر ان کو نام 2 ماہی دے دیں تو بہتر ہوگا، کہ 2 مہینے بھی یہاں کا پانی یہاں ہمیں میسر نہیں آتا. ٹیوب ویل چلتے ہیں، اور ڈیزل کا دیکھ لیں آپ کیا معاملہ ہے، کتنی مہنگا ہے، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. یہاں ہسپتالیں بہت کم ہیں، اگر حکومت نے بنوا بھی دی ہیں تو اب اس کا مزید فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہاں پراپر ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں کوئی بھی چھوٹا اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو ہمیں بہاولپور یا رحیمیار خان جانا پڑتا ہے، جو ہم سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہاں بھی ہسپتال تو آپ نے بنا دیے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہی بھیج دیں. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے. یہاں کے غریب لوگ ہیں، اور یہاں کا دستور یہ ہے کہ جس کا بھی کوئی ماں، بہن، بیٹا، بھائی بیمار ہو تو اس کو سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی گائے، بھینس کوئی چیز بیچ کے یا 1 کنال زمین بیچ کے جاؤں اور اس کا علاج کروں. تو خدا اس محرومی سے ہمیں نجات ملنی چاہیے. جبکہ ہمارے پاس زمینیں بھی ہیں، اسٹیٹ لینڈ بہت زیادہ ہے لیاقت پور میں. اس حوالے سے میں اکثر یہ لیتا رہتا ہوں پلی کہ ہمارے 2 ڈسٹرکٹ ہیں، بہاولپور اور رحیمیار خان، ہم سے دونوں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. جبکہ 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں کسی جگہ کو ضلع بنانے کے لیے. ایک تو ڈسٹینس فرام دی ہیڈ کوارٹر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، وہ ڈسٹینس آپ دیکھ لیں کہ 100 کلومیٹر آج کل کے دور میں بڑا ہے. اور میں اس پر بھی یقین نہیں کرتا کہ 100 کلومیٹر ہے. 100 کلومیٹر ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر لیاقت پور رحیمیار خان سے، جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کو اگر آگے دیکھیں تو 100 کلومیٹر آگے ہے، جو تحصیل سیدھ پر کو کراس کرتی ہے، اور میرا حلقہ وہاں تک جاتا ہے. میں اپنے علاقے میں ورک کرنے کے لیے کشتیوں میں جاتا ہوں، کشتی پہ سفر کرتا ہوں. اور یہاں سے یعنی یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے اس حلقے سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر. تو اس کو ضلع بننا چاہیے، اور ہر حالت میں بنانا چاہیے. لیکن نہ جانے کیوں ہم لوگ محرومی کا شکار ہیں، یا ہمارے جو احباب ہیں وہ نظر انداز کر رہے ہیں. اسی طرح میں تعلیمی حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ اس وقت میں مثال ہی دے رہا ہوں کہ ہائی اسکول محمد ڈہا اپ گریڈ ہوا ہے پچھلے سال سے، 1 سال ہوا ہے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1 سال اپ گریڈ ہونے کے باوجود ایک ٹیچر بھی نہیں آیا جو ہماری ہائی کلاسز کو پڑھا سکے. وہی جو پرائمری کلاس کو، مڈل کلاس کو پڑھاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، رات کو تیاری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، دوسرے دن آ کے پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو. تو یہاں ٹیچر بھی بھیجیں، بلڈنگیں بنا دی ہیں تو ٹیچر بھی بھیجیں. ہمارا حق ہے یہ بنیادی حق ہے. پانی ہو، بجلی ہو، صحت ہو، تعلیم ہو،
یہ ہم تمام ان بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ اچھا رئیس صاحب، آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ اقتدار میں آنے کے بعد اکثر سیاستدانوں کو ایک کوٹا سسٹم کے تحت جابس ملتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ عموماً ہمارے سیاستدان وہ نوکریاں بیچ دیتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگوں کے تھرو، ڈائریکٹ تو انوالو نہیں ہوتے، صاف ظاہر ہے وہ اپنے چیلے چپاٹوں کے تھرو یہ سسٹم کرتے ہیں، جبکہ ان نوکریوں پر غریبوں کا حق ہوتا ہے، بے روزگار کا حق ہوتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس ایسی کیا اسٹریٹجی ہوگی ان جابس کے حوالے سے سر؟ یہ چونکہ میرے لیے نئی بات نہیں ہے کہ میں اسٹریٹجی آپ کو بتاؤں، آج یہ شروع سے ہے اور یہ ہمارے بزرگوں سے ہے، ہمارے بزرگوں سے ہمارا خاندانی وتیرہ ہے خدمت، اور خدمت کر کے ہی ہم اپنی عزت بڑھاتے ہیں۔ بالکل ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا یہ کہ یہ جو نوکریوں کا مسئلہ ہے، یہ ہم دیکھ ضرور رہے ہیں لوگوں کو، کوئی بیچ دیتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایسا کوئی الزام ابھی تک ہم پہ نہیں لگا۔ اور میرے پاس ایسی مثالیں بھی ہیں کہ میں یا میرے بھائی نے رات کو 12 بجے کسی کے گھر جا کے دروازے پہ دستک دے کے انہیں اپائنٹمنٹ آرڈر دیے ہیں، اور یہ ایک نہیں کہہ رہا، کئی ہیں ایسی مثالیں، میرے حلقہ میں بھی ہیں، میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور وہ اب بھی سروس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ رئیس صاحب کی باتیں سننے ہیں، بڑی دلچسپی یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ وہ واحد تحصیل کا گھر ہے جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، دن رات لوگوں کے لیے بھاگے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے جابس دلوائی ہیں اور 1 ٹکا بھی کسی سے وصول نہیں کیا۔ نہ ہی آپ کو ایسی کوئی مثال ملے گی ان کے حوالے سے یا ان کے بزرگوں کے حوالے سے۔ اسی وجہ سے لوگ آج بھی انہیں بڑے ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رئیس صاحب، آپ پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے حلقے کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں، آپ اپنے دوستوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں، تو آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ اپنا پیغام ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ میرے پاس اب بھی بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، لیکن آپ کے پاس شاید وقت تھوڑا ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کہ اس وقت پاکستان کو ایک ایماندار، دیانتدار، خوددار آدمی کی ضرورت ہے جو اس قوم کی باغ ڈور سنبھالے، اور جو یہ نہیں سمجھتا ان کی غلط فہمی ہے۔ اس وقت میں غنیمت سے کم نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی قوم کو اس قدر عمران خان کی شکل میں، اس کی صورت میں ہمیں ایک ایماندار اور خوددار سیاستدان دیا ہے، لیڈر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے بھائی، تمام لوگ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، میں انہی لوگوں کے درمیان بستا ہوں، تمام لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ یہ مہنگائی پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے لیے لوگوں میں عزت کس طرح پیدا کر دیا ہے، کیوں لوگ دیوانہ وار پھرتے ہیں اس کے پیچھے۔ آپ دیکھیں کہ چند گھنٹوں کے نوٹس پہ پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے حلقہ میں پچھلے دنوں عمران خان یہاں تشریف لائے تھے رحیم خان میں، لوگوں نے جلسے، جلوس اور یہ وہاں لے کے گئے، کسی نے لوگوں کو پیسے دیے، کسی نے کچھ دیا، اور کچھ دے کے ان لوگوں کو ساتھ لے گئے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں یہ تحصیل لیاقت پور میں سب سے بڑا جلوس میرا گیا ہے رحیم خان اس جلسے کے حوالے سے، اور یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے کسی آدمی کو، کسی لے جانے والے کو 5 روپے نہیں دیے بھائی، اور لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور جس دن میں ان کو لے کے گیا ہوں، جتنی لے کے گیا ہوں اتنی لوگ یہاں چھوڑ کے گیا ہوں ان کو، ان کے لیے میں ان کو لے جا نہیں سکا۔ تو میں یہ اپنے دوستوں، بھائیوں سے، اپنی عوام سے، اپنے ووٹرز سے گزارش کروں گا کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ان لوگوں کے کہنے پہ نہ آئیں جو ملک کو لوٹ چکے ہیں، انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ یہ ایک ایمانداری ہے، ایماندار، دیانتدار آدمی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کی کتنی مخالفت تھی عمران خان کے ساتھ، اگر عمران خان کے پاس کچھ اس کے اگینسٹ ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا
تو وہ یہ سامنے لانے سے گریز کرتے کبھی نہیں کرتے، اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے. آج جا کے ان کو بس توشہ کھانے کی ایک بات ملی ہے، وہ بھی بے فائدہ ہے. وہ بھی عمران خان نے قانون کے مطابق پیسے جمع کروا رکھے ہیں. اس کو ایک پیسے کی لالچ نہیں ہے، ایک مرلہ زمین کی 1 فٹ کی لالچ نہیں ہے. اور اس کی آپ فراخ دلی دیکھیں، دیانتداری دیکھیں کہ اس کو الزام لگا رہے ہیں نا کہ یہ بنی گالہ اتنی مربع پہ ہے، اتنی زمین ہے، یہ ہے وہ ہے. اس نے آج ہی سے بنی گالہ کا تمام پراپرٹی، بنی گالہ کی تمام اس کا تمام رقبہ، تمام زمین شوکت خانم کا نام کر دی ہوئی ہے. جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کا مالک ہے. اس کے فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے. ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کے بعد اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمام پراپرٹی شوکت خانم کی ہے. وہ ایک پیسے کا لالچ نہیں کرتا، لوگوں کی بھلائی کرتا ہے. ویژن اس کا یہ ہے. زبردست. جی یہ ہمارے ساتھ تھے رئیس اقبال صاحب جو سابق ایم پی اے بھی ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور یہ عمران خان کے دیوانے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر عمران خان نے انہیں پچھلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیا تھا، اس کی وجوہات الیکٹیبل تھی، جبکہ یہ بہت بڑا گھر تھا، یہ خود الیکٹیبل میں شمار ہوتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک اور شطرنج کھیلی جاتی ہے، ایک اور طرح کی سیاست ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ لاٹھی آ جائے بھینس اسی کی بن جاتی ہے. یہاں پہ ٹکٹوں کے حوالے سے بلیک میلنگ کی گئی، یہاں کے پر ٹکٹوں کے حوالے سے منڈیاں لگائی گئی، پیسے لے کے ان لوگوں کو ٹکٹیں فراہم کی گئی، جس کی وجہ سے یہ ان کو ٹکٹ اس دور میں. لیکن ان کی محبت آج بھی عمران خان سے قائم ہے. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی ان کا دل عمران خان کے لیے دھڑک رہا ہے. آج بھی یہ سڑکوں پر عمران خان کے لیے دوڑے پھرتے ہیں. آج بھی یہ در در پر جا رہے ہیں، ایک ایک کنڈی کھڑکا رہے ہیں، عمران خان کا پیغام پہنچا رہے ہیں. میں رئیس اقبال صاحب کی ان کاوش کو سلام پیش کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام ملیں گے. اللہ حافظ.